बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के साथ मैं हूँ एतजाज़ नबी और मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ है, जिसमें आइंदा बजट के हवाले से रिलीफ देने की बातें की गई हैं और उसमें कुछ टैक्स कटौतियों का भी जिक्र किया गया कि कुछ टैक्स जो है वो ख़त्म किए जाएंगे और ज़रूरी टैक्स रखे जाएंगे विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से, और दीगर मामलात मईशत के हवाले से भी बात हुई है, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। पेशावर में एहतजाज रहा, जो कि यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ था उन्होंने एहतजाज किया है, जो कि फैकल्टी स्टाफ से अलग था, उनकी जानिब से ये एहतजाज किया गया है। और इससे पहले चूँकि पीपल्स पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया हुआ है कि पानी की तकसीम के मामले पर वो एहतजाज करेंगे। फैज़ाबाद पर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वां शहरों में एहतजाज होता रहा। तो इस वक्त एहतजाजों का सिलसिला बजट से पहले जिसका आगाज़ हो चुका है, इसका भी जिक्र करेंगे और इस वक्त जो इंतशार किसी कैफियत है ये कहाँ तक जाएगी। और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन का मामला, जो कि रिपोर्ट अली ज़फ़र की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई थी जहांगीर तरीन केस के हवाले से, तो उस पर आज जहांगीर तरीन साहब ने कमेंट्स किए हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर इस वक्त मौजूदा दाखिली सियासी सूरत हाल, बिलखसूस अपोजिशन की जो सियासी सूरत हाल है वो कहाँ तक पहुँची है। शातिरी साहब, सबसे पहले तो आज आपके इल्म में है पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, और मईशत के हवाले से पहले भी बयानात आते रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक जो गुफ्तगू की है, कॉल्स लेते रहे, उसमें भी और आज भी उन्होंने बात की कि मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। लेकिन अहम बात जो है वो ये है कि इस बजट में रिलीफ देने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि छोटे बड़े कुछ 10 विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं, 5 से 6 विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो रखे जाएंगे। तो ये तो एक बड़ी अच्छी खबर है आम आदमी के लिए। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये जो टैक्स के फ़िगर्स आपने बताए ना, पहले मैं आपको एक ज़रा बात बता दूं। ये जितने फ़िगर्स होते हैं ना, ये IMF और उनके लिए तो हो सकते हैं, लेकिन कि जी हमने इतने टैक्स जमा कर लिए, इतने ये हो गए, अगला टारगेट ये हो गया। लेकिन आम आदमी के लिए खुशखबरी उस वक्त होती है जब वो अदाद व शुमार आम आदमी के लिए उस वक्त मौसर होते हैं जब उसका ज़िंदगी आसान हो, दवाइयाँ उसको सस्ती मिलें, आटा उसको सस्ता मिले, चीनी उसको सस्ती मिले, घी उसको सस्ती मिले, दालें उसको सस्ती मिलें। ठीक है, ये चीज़ें अगर उसको सस्ती मिलें तो फिर तो पता चलता है कि जी मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। वरना अदाद व शुमार का गोरख धंधा तो मैं मतलब को पिछले 30-35 साल से सुन रहा हूँ, और हमारे बचपन में भी आता था। पहले बजट जो है वो एक दिन पेश होता था तो एक दिन लोगों को खौफ होता था, डर होता था कि जी बजट आज आएगा तो वो होगा। अब तो आपको पता है हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो चीज़ें खुद ब खुद नीचे महंगी हो जाती हैं। ये तो रही वो बात। दूसरी बात जो आपने ये कहा कि तर्जमानों का इजलास हुआ और होल्डिंग टैक्स ख़त्म किए जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत के पास जो टाइम होता है वो पहले 3 साल का होता है और आखिरी जो 2 साल होते हैं वो दरअसल उसमें फिर वो इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो इलेक्शन के लिए बजट बनाते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, आवाम को मतलब कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ। इस हुकूमत ने जो पहले इनके 3 साल का टाइम था, मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसा टाइम था कि जिसमें आवाम बहुत मुश्किलात का शिकार हुए और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, और वो चीज़ें महंगी हुई हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल में थी, जो आम आदमी के लिए थी, उनमें बहुत ज़्यादा उनमें इजाफा हुआ है। फिर उसके बाद खाने पीने की चीज़ें, उनके बाद दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें तरतीब से मैं गिनाना शुरू करूँ तो शायद प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो जाए, उनमें इजाफा हुआ है। अब अगर हुकूमत ही अच्छा करती है और उन पर जो कोई टैक्स कम करती है या कोई ऐसा तरीका कार निकालती है जिससे ये चीज़ें महंगी हो जाएं और आवाम जो है सस्ती हो जाएं और आवाम को कोई सहूलत मिले, मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब जो हैं वो काफ़ी हुनरमंद आदमी हैं, काफ़ी चीज़ों को समझने वाले आदमी हैं, महंगाई को समझ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें कैसे बेहतर बनानी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये वाला बजट हुकूमत जो है एक ऐसा बजट देगी जिससे आवाम की जो पिछली मायूसियाँ हैं, आवाम की पिछली जो नाराज़गी हैं वो ख़त्म होंगी। और प्राइम मिनिस्टर ने जो इजलास बुलाया है अपने लोगों का, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसीलिए बुलाया है कि उनको ये बताया जा सके कि जब बजट आए
تو اس پر یہ پھر جو بات چیت کی جائے، میڈیا میں بتایا جائے، اپنے لوگوں کو بتایا جائے، عوام میں بتایا جائے کہ حکومت ایک بہت اچھا بجٹ پیش کر رہی ہے اور یہ چیزیں ہم نے کی ہیں۔ اچھا، مائنڈ میک اپ کی آپ کر رہے ہیں، مائنڈ میک اپ، اور بجٹ آنے سے پہلے حکومت یہ تیاری کر رہی ہے کہ ہم جو بجٹ پیش کریں گے پھر اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ اچھا، لیکن اس سے یہ اگر ود ہولڈنگ ٹیکس دیکھیں، 10 ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے شوکت ترین صاحب بھی یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ اس بجٹ میں عوام کو جو ہے ریلیف دیا جائے گا اور IMF کی شرائط کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ تھی جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں ان کی جانب سے، اور پھر اگر یہ صورتحال اسی جانب جاتی، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت میں مشکل صورتحال رہی کورونا کی وجہ سے ہمارے لیے، اور ہم اس سے اب باہر نکل آئے ہیں اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی اور ہم سرپلس میں آ گئے ہیں، تو اب ہم اس معاشی مشکلات سے باہر نکل چکے ہیں، اب عوام کو ریلیف دیں گے۔ دیکھیں، جو اعداد و شمار پرائم منسٹر عمران خان بتا رہے ہیں یا ان کے ایڈوائزر جو بتا رہے ہیں، اس پر جو آزاد معیشت کے ماہرین ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ ان کا کچھ اور رخ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں موجود تھے، وزیر خزانہ تھے، اور انہوں نے تو اعداد و شمار ہی ورلڈ بینک اور IMF کو جو ہے نا وہ ادھر ادھر کر کے دے دیے تھے، جس پہ پاکستان کو جرمانہ بھی ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو فگرز ہیں، یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں، اس کا جو عوام پر امپیکٹ ہو وہ پھر بہتر ہو، وہ اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر رپورٹر ہیں، صحافی ہیں ثناء اللہ صاحب۔ بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب وقت دینے کا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج آپ کے علم میں ہے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس کیا وزیر اعظم نے، اور بجٹ کے حوالے سے یقینی طور پر بحث و مباحثہ ہوا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب کچھ ٹیکس ختم کیے جا رہے ہیں، عوام کو ریلیف دیا جائے گا، کیسا بجٹ آ رہا ہے؟ دیکھیے، بہت شکریہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں تو 25 سال سے بجٹ کور کر رہا ہوں، اور بجٹ سے پہلے کسی بھی حکومت نے، وزیر خزانہ نے یا وزیر اعظم نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی مشکل بجٹ آئے گا، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ لیکن وہ ریلیف کس طرح ہوگا کہ جب آپ جو ٹیکس ٹارگیٹ ہے وہ 4400-4500 ارب سے بڑھا کر کوئی 6000 ارب کے قریب کرنے جا رہے ہیں اگلے سال کا، جس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے، 5900 کے قریب ہوگا۔ تو جب 1 ٹریلین سے زیادہ کا آپ ٹیکس ٹارگیٹ بڑھا رہے ہیں تو ریلیف کہاں سے آئے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے ٹیکس ختم کیے جائیں گے۔ تو مجھے کوئی ایسی نہ غلط فہمی ہے نہ کوئی خوش فہمی ہے کہ کوئی اس قسم کی کام سامنے آئے گا، کیونکہ یہ تو بجٹ بنایا جاتا ہے کہ اس طرح ملکوں کا بجٹ نہیں بنایا جاتا، اس طرح بنایا جاتا ہے جس طرح کسی کمپنی کا بجٹ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں بیلنس شیٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور حکومت کے پاس اتنے کوشچن نہیں ہے اس وقت۔ یقیناً تھوڑی بہت بہتری آئی ہے، اور وہ اتنا اس میں جان یا اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ عوام کو اس میں کوئی حکومت پلیٹ میں رکھ کے کچھ ریلیف دے دے۔ ثناء اللہ سجاد ترین بول رہا ہوں، ثناء اللہ سجاد ترین بول رہا ہوں، یہ بتائیں کہ یہ جو شوکت ترین صاحب نے سیمینار میں کہا ہے کہ نئی نئی اسکیمیں لا رہے ہیں، انعامی اسکیمیں بھی لائیں گے، اور کچی پرچی پکی پرچی والا جو پاکستان میں نظام ہے اس کو ختم کریں گے، کیا یہ چل پائے گا ٹیکس وصولی کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا ایک بڑا حصہ بلیک اکانومی پہ مشتمل ہے، اور اس کو آپ کو اس میں لانا پڑے گا سسٹم کے اندر، تو جب بھی جا کر جو ٹیکس جو عوام ہے پبلک ہے اس سے بوجھ کم ہوگا اور ٹیکس بڑھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ود ہولڈنگ درجن سے زائد ود ہولڈنگ ٹیکس لگے ہوئے ہیں، جو سراسر ظلم بھی ہے ٹیکس گزاروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں، آپ بینکوں میں جاتے ہیں، جب پیسے نکلواتے ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے، جب آپ کی آمدن ٹرانسفر ہوتی ہے، آپ کی سیلری ٹرانسفر ہوتی ہے، اس پہ ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے، جب آپ باہر گراسری لینے جاتے ہیں اس پر GST کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو ٹیکس آن ٹیکسز ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو بار بار ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو اس سسٹم کو بدلنے کے لیے آپ کی بلیک اکانومی کو ختم کرنا پڑے گا، اور تمام ہر شخص کو ایک سسٹم کے اندر آنا پڑے گا تاکہ ٹیکسوں کے ریٹ کم بھی ہوں، اور یہ جو ود ہولڈنگ ہیں اور جو دوسرے فالتو ٹیکس لگے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے ان کو ختم کیا جا سکے۔ ابھی مجھے اس اسٹیج پر ہم نظر نہیں آ رہا ہے پاکستان کہ وہ اتنی جلدی اس قسم کے سسٹم میں آ جائے گا، اور یہ جو ریلیف کی باتیں کی جا رہی ہے وہ ریلیف کی جائے گی۔ مجھے اس قسم کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ جو 6000 ارب کے قریب ٹیکس ٹارگیٹ رکھا جا رہا ہے، 1 ٹریلین سے زیادہ اس سال سے زیادہ ہوگا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے یقیناً مزید بوجھ ڈالے جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رعایت یا ریلیف ملے گی۔
صحیح، بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب، آپ نے وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. یہ کچھ فگر سے جو کور کر رہے ہیں ثناء اللہ صاحب، بڑے قریب سے ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ وہی صورتحال ہے جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو اس وقت سچویشن ہے پریکٹیکلی اور ٹیکنیکلی اس کو دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ مائنڈ میک اپ کے حوالے سے یا مارکیٹنگ کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس وجہ سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ کیا درست نہیں ہے کہ حکومت آخری سالوں میں کوشش کرتی ہے کہ ریلیف دیا جائے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت کرتی ہے کوشش، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں، ہر حکومت کرتی ہے. میاں نواز شریف کی حکومت نے بھی کیا، پیپلز پارٹی نے 150% تنخواہیں بڑھائیں. یہ تو میرے خیال ابھی کو سنا ہے کہ 8-10% صرف بڑھا رہے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں. وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے یہ کیا تھا کہ 25% تک ہم بڑھا دیں. یہ پتہ نہیں اب بڑھاتے ہیں کہ نہیں بڑھاتے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، جو ثناء اللہ نے بھی بات کی، پاکستان میں جو بلیک اکانومی ہے نا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک دفعہ شوکت ترین صاحب کا میں ایک نیوز پیپر میں تھا تو انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے ان کو یہ پوچھا تو انہوں نے بے بسی کا اظہار کر دیا. دیکھیں، بلیک اکانومی جو ہے اس کا حجم ہماری اصل اکانومی سے بڑا ہے. اگر آپ بلیک اکانومی کو نکال دیں اس میں سے تو ہماری اصل اکانومی گر جائے گی. اچھا جی، اس پر آپ کس دن پروگرام رکھیں اور ہم بات بھی کر لیں گے، ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کو بھی لے لیں گے اور بلیک اکانومی پورا آپ کو ایک تھیسس سمجھائیں گے کہ بلیک اکانومی کس طرح چلتی ہے. تو یہ کرنا کوشش بہت کی جاتی رہی، پہلے بھی بہت کوشش کی جاتی رہی، اور میاں نواز شریف کے دور میں بھی یہ کوشش کی جاتی رہی. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی شوکت ترین صاحب کرتے رہے، حفیظ شیخ، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے جو بار بار آ رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں. لیکن فارمولہ وہی ایک ہی چل رہا ہے. بلیک اکانومی جو ہے نا، وہ میرا خیال میں یہ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا حجم بہت ہے. اور یہ کوئی بات نہیں کہ صرف پاکستان میں ہے، بلیک اکانومی دنیا بھر میں ہے. کسی دن آپ رکھیں پروگرام میں آپ کو جرمنی جیسے طاقتور ملک میں بلیک اکانومی چلتی ہے. تو بلیک اکانومی ہر جگہ ہے، لیکن اس کو کوئی طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ کنٹرول کی جاتا ہے تاکہ معاملات خراب نہ ہوں. ہمارے ملک میں بقایا بلیک اکانومی کا ایک درس دے کر جو اصل اکانومی ہے اس کو نہ بہتر کیا جاتا ہے نہ کچھ. جیسے ثناء اللہ خان نے کہا کہ ہم ہر قسم کا ٹیکس دے رہے ہیں. ٹیلی فون کارڈ پہ آپ لے لیں، آپ بینک سے پیسے نکلوانے پہ لے لیں، اور آپ کوئی سامان لینے چلے جائیں، ہر چیز پر سیل ٹیکس ہم دے رہے ہیں، ٹیکس پر ٹیکس دیے جا رہے ہیں. لیکن ان میں یہ اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اگر آپ ان میں اضافہ کریں گے، چیزوں میں اور مہنگائی ہو جائے گی تو لوگ خرید جو لوگ ان کی قوت خرید ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ کیسے خریدیں گے؟ لیکن سجاد ترین صاحب، جیسے ابھی آپ نے بلیک اکانومی کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ نہیں کر سکتی، تو ظاہر ہے یہ بلیک اکانومی کی یہاں پہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو مافیاز ہیں یہاں پر وہ یہ رول پلے کرتے ہیں نا. اور وزیر اعظم صاحب بار بار یہ اصطلاح جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ مافیاز کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اگر اس کی صورتحال کو دیکھا جائے اور ان مافیاز پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال بہتری کی جانب گامزن نہیں ہو سکتی جس کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ حکومت؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اس حکومت میں بھی، پچھلی حکومتیں بھی امنیسٹی دیتی رہی ہیں کہ جی آپ فلاں شعبے میں پیسے لگا دیں، ہم آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اس نے ہاؤسنگ میں کہا ہے موجودہ حکومت نے کہ جی آپ ہاؤسنگ میں پیسے لگا دیں، کہیں سے نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ جو سرمایہ کار آ کے ادھر لگاتے ہیں پیسے، وہ وہی بلیک اکانومی سے لے کے آتے ہیں نا. اور کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ ہر حکومت آتی ہے، کوئی نہ کوئی معافی کا ان کا طریقہ دے دیتی ہے. اور اس کے بعد یہ پرائم منسٹر عمران خان 3 سال سے لگے ہوئے چوروں، ڈاکوؤں پر، منی لانڈرز کے خلاف. اتنی چلی گئی، اتنی کی ٹی ٹی آ گئی. جناب شہزاد اکبر صاحب بھی روز آئے دن پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ جناب اتنی ٹی ٹیز چلی گئیں، بلکہ انہوں نے شہباز شریف کا نام ہی ٹی ٹی سنگھ رکھ دیا تھا کہ ٹی ٹی سنگھ جی اتنی ادھر ٹی ٹی گئی، ادھر ٹی ٹی گئی. تو سوال یہ ہے کہ وہ سارے پیسے بلیک اکانومی ہیں، ان کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جا رہا؟ آج تک آپ مجھے بتائیں کہ جب سے نواز شریف صاحب پر جو مقدمات بنے اور ان مقدمات کی جو نوعیت تھی اور ان جو طریقہ تھا، کیا ایک پائی وصول کیا گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اسی طرح میاں شہباز شریف پر جو مقدمات تھے اور جو کچھ کہا گیا کہ جی اتنے ارب کا انہوں نے یہاں کیا، وہ ٹی ٹی آئی جی کوئی گول گپے والا آ گیا، کوئی فلودے والا آ گیا، کوئی فلانا آ گیا، یہ صرف کریکٹر اسیسینیشن تک ہی تھا نا. کیا اس کی کوئی ایک پائی کی کہیں وصولی ہوئی ہے کہ جی فلاں صاحب سے اتنے پیسے وصول کر لیے؟ یا جیسے وہ ایک صاحب اپنا رئیسانی صاحب، وہ لاشاری صاحب، وہ بلوچستان میں ایک صاحب پکڑے گئے تھے، مشتاق رئیسانی، تو ان کے گھر میں نوٹ پکڑے گئے تھے تو وہ تو نیب نے ریکور کیے. کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ کوئی ان کے پاس کہیں سے کوئی ریکور کیے ہیں، کوئی ان کی جائیدادیں بیچی ہیں، کچھ یہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرکاری ملازمین اور ادھر ادھر تو ہوتے رہے ہیں، لیکن بڑی سطح پہ جتنے لوگ پکڑے گئے اور جتنے لوگوں کے جیلیس اکاؤنٹ بتائیں گے، اومنی گروپ کے مقدمات کہاں گئے؟
ترین صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جب ان کو عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں کہ ان پہ ثابت نہیں ہو سکتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں مگر ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ ان کو پکڑ نہیں سکتے؟ میں دونوں باتیں نہیں کہتا، میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری عدالتیں ہیں نا، عدالتوں نے تو صرف لا پوائنٹس پہ بات ہوتی ہے، عدالتوں میں قانونی شواہد پہ بات ہوتی ہے کہ ان کے پاس ثبوت کیا ہیں۔ جب کوئی بھی ادارہ، نیب ہو، کوئی اور ادارہ ہو، ایف آئی اے ہو، اینٹی کرپشن ہو، جب وہ متعلقہ بندے کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا تو پھر اس کے بعد عدالت تو ان کو رہا کر دے گی۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی کتنے کہانیاں سناتے تھے روز۔ سیف الرحمان جب احتساب بیورو کے وہ چیئرمین تھے، وہ روز میاں صاحب کے زمانے میں، اس وقت پی ٹی وی تھا، شام کو ایک آ کے وہ کہانی سنایا کرتے تھے، سرے محل سے لے کر اور کون سی باتیں بتائیں، کہیں ثابت ہو سکا ہے؟ بلکہ وہ 11 سال جیل میں رہے اور اس کے بعد سیدھا وہاں سے نکلے اور ایوان صدر میں صدر بن گئے۔ نہیں، ابھی اس دور میں بھی جو ہوئے ہیں کیسز، اس کا بھی کوئی نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آ پایا۔ میں نے یہی بات کی، اومنی گروپ کے جو مقدمات تھے وہ نہیں کر سکے، وہ جو گول گپے والے اور دہی بلے والے اور دودھ والے اور فلانے والے، اور وہ کدھر گئے؟ ترین صاحب، جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس ریونیو، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تاریخی طور پر ایک ریونیو اکٹھا کیا ہے اس سال، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہو پایا تھا، سرپلس میں جا رہے ہیں، تمام وزراء اس پہ آپ کے علم میں بات کر رہے ہیں، اور یہ بات کی جاتی رہی ہے آپ کے علم میں، بہت سے شہباز گل صاحب بھی بولتے ہیں، باقی بھی، کہ گزشتہ حکومت جو کہ 7% پہ چھوڑ کے گئی تھی، جو ہمارے مالی خسارہ تھا، فارن ریزرو کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے ایک تو، اور پھر ریونیو بڑا ہوا ہے، اسی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ ہماری معیشت اب درست سمت میں گامزن ہو رہی ہے۔ اس دفعہ جو ریونیو اکٹھا ہوا ہے وہ ماشاءاللہ سے اتنا ہے کہ آپ کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ ہر حکومت اسی قسم کی باتیں کرتی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ میں 25 سال سے دیکھ رہا ہوں، میں تو 1985 سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر حکومت اس قسم کی الفاظ کا گورکھ دھندا سب چلاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ بہتر بجٹ اور آسان بجٹ اور عوام کے ریلیف والا بجٹ نہ کہ صاحب وہ ہوتا ہے کہ جو عوام کو چیزیں سستی ملیں، عوام کی زندگی آسان ہو، غربت کم ہو، بے روزگاری کم ہو، تو پھر عوام جو ہے، عام گاؤں کا، میرے اور آپ کے گاؤں کا آدمی، کوئی میاں والی کا آدمی، کوئی مظفر گڑھ کا آدمی، کوئی بدین کا آدمی، اس کو اس کے گاؤں پر چیزیں سستی ملیں تو وہ کہے گا جی ہاں ریلیف ہے، دوائیں لینے جائے گا تو وہ سستی ہیں۔ آپ نے تو وہ کر دیا جو سرکاری اسپتال میں تھوڑی بہت دوائیں ملتی تھیں، وہ بھی آپ نے بند کر دیں، اب لوگوں کو دوائیں نہیں مل رہی، جبکہ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، پولی کلینک کا ایک کیا تھا پروگرام، جس میں اسٹور میں پڑی دوائیں جو ایکسپائر ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کو جو دوائیں ایکسپائر ہوئی ہیں اس کا جو ذمہ دار ہیں، اور جن لوگوں نے یہ نشاندہی کی تھی کہ جی یہ دوائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں ان کے خلاف ایکشن، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جن کی وجہ سے ہوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، یہی پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو اس کے ظاہر اثرات اکانومی تو پڑتے ہیں، اس کے یقینی طور پر اثرات اکانومی میں پڑتے ہیں، لیکن زیادہ ترین صاحب اس بات کا دوسرا حصہ، جیسے ابھی آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ مافیاز پہ ہاتھ ڈالنے یا کچھ ریکوری ہمارے پاس نہیں ہوئی ہے اور اس کے نتائج ظاہر بجٹ بھی پڑ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب آپ کے علم میں FATF کا معاملہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی بلیک اکانومی اور منی لانڈرنگ بالخصوص ان کا ایک اسپیسیفک سبجیکٹ ہے، تو اس کو آپ کنٹرول کریں، اور ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ہم نے کافی حد تک اس پہ کام کر لیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم گرے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے۔ سر وہ جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس پر کام ہونا چاہیے، لیگل طریقے سے پیسے لوگوں کے پاس آنے چاہیے، وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ہمارے ہاں جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں جو مافیاز جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، لوگوں کی ہڈیاں نچوڑ رہے ہیں اور وہ اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ نے تو وہ FATF کو اور دوسری طرف کی بات کر دی، کیا عامر کیانی کے زمانے میں جو دوائیں مہنگی ہوئی تھیں اس پر صرف عامر کیانی صاحب کو وزارت سے ہٹا دیا گیا، پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا؟ وہ جو دوائیں مہنگی ہوئیں اور کروڑوں اربوں روپے کا ان فارماسیوٹیکل کے لوگوں کو فائدہ ہوا، کیا وہ کم ہوئی ہیں؟ کیا وہ پوچھا گیا ہے؟ وہ سارے کا سارا یہ مافیا بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، قیمتیں ریورس نہیں ہوئی، بس ٹھیک ہے وزارت سے ہٹا دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ جو غریب آدمی ہیں، وہ جو دوائی لینے والا ہے، شوگر کا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی اور دوائیں ہیں، زندگی بچانے والی جو دوائیات ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی، کیا اس مافیا پہ کسی نے ہاتھ ڈالا؟ کیا یہ جو بلیک اکانومی کا، میں آپ اگر پروگرام رکھیں، میں ذرا عام آدمی کا یہ کنسیپٹ کلیئر کروں کہ بلیک اکانومی اصل میں ہے کیا، اور
وہ کیوں ہماری اصل اکانومی سے بڑی ہے اور وہ کیوں ختم نہیں ہو سکتی, اور آخر حکومت یہ کہتی ہے کہ بلیک اکانومی پہ ہاتھ ڈالیں گے اور کیوں نہیں ڈال سکتی. ایک آپ پروگرام رکھیے گا تو اس پر ہم پوری ڈیٹیل سے یہ بتائیں گے. یقینی طور پر اس پہ پروگرام رکھیں گے اور یہ بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اسی میں منی لانڈرنگ اس کے لیے سپورٹیو ہے بلیک اکانومی کے لیے. منی لانڈرنگ ہوتی ہی بلیک اکانومی کے لیے ہے کہ اس کے پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے, کس طرح سے ٹریول کرے گا انلیگل طریقہ کار سے. اگر اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے تو پھر کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی حد تک معاملات جو ہیں وہ سنبھل چکے ہیں؟ اگر وہ ایف اے ٹی ایف کی گریلی سے نکلتے ہیں اور وہ بھی مان جاتا ہے کہ جناب بالکل درست ہے آپ کے اقدامات. ایف اے ٹی ایف ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے اور ان کے لیے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. ہم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے عوام کا جو خون نچوڑا جا رہا ہے, یہ جتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, مطلب یہ ان پہ بھی ہم نے پروگرام کرنا ہے. یہ بڑی بڑی جتنی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں, یہ ہماری موبائل فونز کمپنی ہیں, یہ ہر سال جو ہے یہ کروڑوں ڈالر جو ہے ادھر سے سردوں پار ادھر چلے جاتے ہیں. یہ اپنی کمپنیاں جہاں جہاں کی ہیں, یہ ساری بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں جس میں دوسری مشروبات کی کمپنی ہیں, یہ پاکستان کے عوام سے پیسے نکال کے باہر لے کے جا رہی ہیں. باقی جو دوسری یہاں آپ نے بات کی نا منی لانڈرنگ والی, میں لیکن بزنس تو ہو رہا ہے. دیکھیں سب سرمایہ کاری کے لیے تو الٹا انوائٹ کرتے ہیں کہ مختلف ممالک آئیں سرمایہ کاری کریں یہاں پر. لیکن ان کو کوئی روکنا بھی تو ہے, کوئی ہدف ان کا روکنا بھی تو ہے نا. یہ تو نہیں کہ آپ $1 دیں اور روزانہ, میں آپ کو اس پہ بھی مینج کرنا ضروری ہے. آپ اس پہ بھی پروگرام لیں کہ $1 اگر وہ لگاتی ہیں تو $14 واپس لے کے جاتی ہیں ہم سے. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں بیٹھ کے سوچنے کی دیر ہے. آپ مختلف ادارے بیچ رہے ہیں جی, اسٹیل مل بیچ دیں جی, پی آئی اے بیچ دیں جی, ریلوے بیچ دیں, آپ سارے بیچ دیں ادارے, لیکن ملک کا قرضہ نہیں اتر سکتا, ملک کی معاشی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. پاکستان کے ٹاپ ادارے سارے بیچ دیں, نہیں ہو سکے گی, اس لیے کہ یہاں جو کرپشن, یہاں جو 2 نمبری, یہاں جو بلیک مارکیٹنگ خود ادارے جس میں اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکے گا. یہ سسٹم تبدیل کرنا پڑے گا. یہ موجودہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس نظام میں اب سکت نہیں رہی. یہ نظام عوام کو بچانے کے لیے, عوام کی زندگی بحال رکھنے کے لیے, عوام کی سانس برقرار رکھنے کے لیے, یہ نظام جو ہے عوام کو کچھ نہیں فراہم کر سکتا. اس کا متبادل سوچنا ہوگا, جس میں ابھی تک کوئی ہمیں حالات نظر نہیں آ رہے کہ کوئی ریلیف عام آدمی کو مل پائے گا. ناظرین, یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ذکر کریں گے کہ آج پشاور میں بھی احتجاج کیا گیا یونیورسٹی سٹاف کی جانب سے. اس کے علاوہ سندھ میں پانی کی تقسیم کے معاملے پر جو احتجاج ہے صوبائی حکومت ہے سندھ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے بھی باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ پہلے سے ہی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سجاد ترین صاحب, بجٹ آنے سے پہلے عوام سڑکوں پر ہے اور اپنے مطالبات کے حق میں مسلسل وہ کر رہے ہیں. پشاور والا واقعہ آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ پھر ان کو مارا پیٹا بھی گیا جو کہ یونیورسٹی سٹاف وہاں پہ کر رہے تھے احتجاج, اور کہا گیا کہ چونکہ یہ امن خراب کر رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک انتشار کی سی فضا جو ہے وہ بن چکی ہے. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے کہ تمام ملازمین جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کسی بھی پاکستانی شہری کو احتجاج کرنے کا حق پاکستان کا آئین فراہم کرتا ہے, لیکن وہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے, ایک بات. اور اس کے بدلے جو پولیس کا رویہ ہے نا, کسی بھی احتجاجی تحریک کو کامیاب کرنے میں, کسی بھی پروٹیسٹ کو کامیاب کرنے میں پولیس بڑا اہم رول کرتی ہے. کیونکہ پولیس کی جانب سے بے گناہ لوگوں پر بے جا جو ہے تشدد کیا جاتا ہے, شیلنگ کی جاتی ہے, آنسو گیس برسائے جاتے ہیں, اور بعض جگہ پر ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے, پلاسٹک کی گولیاں چلائی جاتی ہیں, پانی پھینکا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے, یہ جو احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, جو تحریک چل رہی ہوتی ہے, وہ اس میں جان ڈال دیتی ہے. اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں, پرامن احتجاج کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں اور اس کے بعد پھر وہ چلے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں مولانا طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ دھرنا لے کے یہاں آئے تھے اور کئی روز تک ڈی چوک پر بیٹھے رہے, لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی ان پر تشدد نہیں کیا گیا, کسی قسم کا کوئی آنسو گیس نہیں چلائی گئی, کوئی گولیاں نہیں چلائی گئی. وہاں روز تقریر کرتے تھے اور حکومت کی بہت کلاس لیتے تھے علامہ طاہر القادری صاحب. تو انہوں نے مذاکرات کے ذریعے ان کو وہاں سے اٹھایا, مذاکرات کیے بڑے بڑے ہیوی ویٹ لوگ جس میں چودھری شجاعت, مخدوم امین فہیم مرحوم
اور بہت سارے قمر زمان قاہرہ صاحب سارے آئے اور ان کے پاس آ کے بات چیت کی اور ان کے مطالبات سنے اور وہ چلے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں PTI کا پھر نون لیگ کے دور میں بھی یہاں ایک بڑا دھرنا رہا, بڑا احتجاج رہا. بالکل, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج جو کوئی کرتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے, بجائے اس کے کہ اس پہ تشدد کیا جائے. تشدد سے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, اور اس حکومت سے امید کی جائے گی, کیونکہ یہ حکومت اور ریاست مدینہ کے ماڈل پر حکومت کو چلا رہی ہے نا, کہ ریاست مدینہ والا پھر تشدد نہیں ہوتا, وہاں پھر تشدد نہیں ہے, وہاں لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے, لوگوں کے مطالبات سنے جاتے ہیں اور جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورے کیے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ آپ نے پانی کی بات کی سندھ والی, کہ سندھ میں والے پانی بڑے عرصے سے روزانہ وہاں سندھ اسمبلی میں ایک معاملہ چلتا ہے. اچھا, میں آپ کو عرض کروں کہ میں یہ جو ارسا ہے, جو پانی کے تقسیم کا ادارہ ہے 4 صوبوں کے دوران, اس کو میں بہت عرصے سے کور کرتا رہا ہوں. اچھا, میں آپ کو اس کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. جب لیاقت جتوئی صاحب واٹر اینڈ پاور کے منسٹر تھے, جنرل مشرف کا زمانہ تھا, تو یہ صورتحال خراب ہوئی اور سندھ والے اسی طرح پروٹیسٹ اور احتجاج کر رہے تھے کہ جی ہمیں پانی نہیں مل رہا. تو اس زمانے میں وہاں سے میٹر خریدے گئے کہ جی وہ سسٹم وہاں لگ جائے گا اور جتنا پانی جس کو جائے گا وہ پتہ چلے گا کہ وہ کتنا پانی گیا ہے سندھ کے حصے میں اور کتنا باقی جانا ہے. وہ سسٹم وہاں لگ گیا بیراجوں پر, اور آپ یقین کریں وہ جب میں نے ایک چیئرمین کا انٹرویو کیا, چیئرمین ارسا کا, تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ اب تو سسٹم لگ گیا, اس کے باوجود احتجاج ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہم سے پہلے آنے والوں نے جو ہے وہ سسٹم ناکارہ خریدا ہے, اور وہ ایسا سسٹم ہے کہ بیراجوں پہ لگے ہوئے ہیں. اوپر آپ کو پتہ ہے اکثر بیراجوں کے پل بنے ہوتے ہیں, ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے, تو اس نے کہا کہ کوئی لینڈ کروزر یا اس طرح کی بھاری گاڑی وہاں سے چلتی ہے تو اس کی دھمک سے نا وہ سسٹم آگے پیچھے ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا یہ پانی چلا گیا, یہ سسٹم گاڑی سے فگر چینج کر دیتے ہیں, فگر چینج ہو جاتے ہیں. یہ اس قسم کا, یہ مجھے خود چیئرمین ارسا نے یہ بات بتائی تھی. یہ لیاقت جتوئی صاحب تھے اس وقت. تو پھر لیاقت جتوئی صاحب کو میں نے انٹرویو کیا, ان سے میں نے پوچھا کہ آپ وزیر ہیں, پانی و بجلی ہیں, آپ یہ بتائیں. تو انہوں نے کہا یہ اس قسم کی شکایات ہیں, اور ہم جو ہے اس پر انٹرویو کریں گے, انکوائری کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ کون اس میں ملوث ہے, ان کے خلاف ایکشن ہوگا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں, یہ پرانا ہے. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت میں ایک معاہدہ بھی ہوا 1990 میں واٹر ریکارڈ صوبوں کے درمیان. اب جو سندھ کا مسئلہ ہے, سندھ یہ کہتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے. اس وقت بھی جو ہے یہ عمل درآمد نہیں ہوا. یہ اصل میں پرابلم شروع کہاں سے ہوئی؟ پرابلم شروع ہوئی ہے یہ ضیاء الحق کے زمانے سے. ضیاء الحق کے زمانے میں پنجاب کے کسانوں کا جس طرح پانی روکا گیا اور سندھ کو دیا گیا اور ان کا روک لیا گیا, نہروں میں پانی نہیں چھوڑا گیا تھا. تو گورنر جیلانی تھے اس وقت, تو پنجاب کے کسان جو ہیں وہ گورنر جیلانی کے گورنر ہاؤس کے باہر آ گئے, بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا. تو اس بار وہ پنجاب کے لیے پانی کھول دیا تھا, جس کی وجہ سے صوبوں کے درمیان پانی کے معاملے پر عدم اعتماد پیدا ہو گیا. اور وہ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک خوفناک قسم کی صورتحال ہوئی ہے کہ جب بھی پانی کا معاملہ ہوتا ہے, پانی کی شارٹیج ہوتی ہے, صوبوں کے درمیان اسی قسم کی کشیدگی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں بات یہ کہ ایسے لگتا ہے کہ پانی کے ایشو پر پنجاب اور سندھ آمنے سامنے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کو بلاتے بھی ہیں, ارسا والوں کو بھی بلاتے ہیں, لیکن کوئی حل نہیں کر پاتے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ چاروں صوبوں کے جو چیف منسٹر ہیں ان کی اگر آپس میں صوبے کوئی کسی ایشو پر کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے, کوئی وہ ہوتا ہے, تو ان صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کو اپنا رول کرنا چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ صوبوں کے درمیان تنازع کم کرانے کی بجائے انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بھیج دیا کہ جی آپ جائیں اور سندھ کا دورہ کر کے آئیں اور بتائیں کیا کرنا ہے, اور وہ پھر ادھر جو پھل جڑیاں چھوڑتے رہے وہ بھی ساری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے نقی صاحب کے صوبوں کے ساتھ اگر عوام کو برابری کا سلوک کیا جائے گا تو وہ خوش رہتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن آپ نے جیسے ابھی حوالہ دیا سیاتری صاحب کہ 1990 میں یہ ایکارڈ ہوا تھا, اور 1990 کے بعد کیا وجہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, جبکہ وفاق میں ایک زمانہ تھا پیپلز پارٹی جو اس وقت احتجاج کر رہی ہے, وہ خود وفاق میں بھی حکومت میں تھی, سندھ میں بھی حکومت میں تھی. دیکھیں عمل درآمد کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سال بھر عمل درآمد ہوتا رہتا ہے. وہ جو ان کا حصے کا پانی ہوتا ہے نا, سیزن میں اب فصلیں آنے والی ہیں, جب نئی فصلیں شروع ہوتی ہیں اسی وقت جو ہے نا گندم کی, تو یہ ہر بار جو ہے متعلقہ محکمہ گڑبڑ کرتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا یہ الزام ہے کیونکہ ارسا کی کوئی سنا نہیں جا رہا اور ارسا کو دبایا جاتا ہے اور پنجاب والے ہمارا پانی روک لیتے ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ایشو ہے اس ایشو کو ایک تو مستقل بنیادوں پہ حل کرنا چاہیے پرائم منسٹر عمران خان کو، چاہے وہ 1 دن لگے 2 دن لگے 1 ہفتہ لگ جائے، کہ سندھ کے ماہرین بھی ہوں، آپاشی کے پنجاب کے بھی ہوں، باقی چاروں صوبوں کو بھی ہوں، اور وہاں بیٹھ کر بات کی جائے۔ ابھی پچھلے ہفتے جو ہے سینٹ سے جو وہ ہوا ہے اپنا واک آؤٹ ہوا ہے، وہ وہاں سے سوائے پنجاب کے باقی تینوں صوبوں کے سینیٹر جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس ایشو پر، پانی والے ایشو پر، واک آؤٹ کر کے چلے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگوں کو پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے ان کو بلائے، چیف منسٹر چاروں کو بلائے، ان کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں ان کو بلائے، ان کی باتیں سنیں، ان کے اعتراضات سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جو حل نہ ہو سکے، کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکے، کوئی پرابلم حل نہ ہو سکے۔ NFC ایوارڈ جو ہے اس پر بات ہونی چاہیے، اس کا کوئی مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان یہ جو ٹھیک ہے کہ وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے تحقیقات بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو ان کو کرپشن بھی ساری چیزیں کر رہے ہیں، گرفتار بھی ہو رہے ہیں، نیب بھی ہو رہے ہیں، اور اگلے مہینے بجٹ کے بعد سنا ہے نئی عدالتیں بھی بن رہی ہیں جو فوراً سرسری سماعت کیا ہوں گی، اور وہ جو ہے نا پکڑیں گی لوگوں کو اور سزائیں دیں گی، وہ جلد انصاف کی فراہمی والا۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں بھی اس پہ سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر ہے کہ 150 عدالتیں بنا دیں، تو وہ بھی صورتحال آنے والی ہے ابھی، اور بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمات بننے اور بہت نئی چیزیں آنی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ تو آتی رہیں گی، لیکن یہ جو صوبوں کے درمیان بنیادی ایشوز پر تنازع پیدا ہو جاتے ہیں، عام کسان سے ہے، اور پھر یہ دیکھا جائے یہ بھی ایک پنجاب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پانی ہے سندھ کو وہ دیا جاتا ہے، لیکن جو شروع کے سندھ کے اضلاع ہیں ان کو وہ پانی زیادہ لیتے ہیں، آگے تک نہیں پہنچتا۔ تو اس کا دیکھا جائے اس سسٹم کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اگر چاروں صوبائی چیف منسٹروں کو بلا لیں اور ماہرین کو بھی بلا لیں سارے صوبوں کے، تو یہ پر بیٹھ کے بات چیت کریں تو یہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ حل نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں سندھ میں جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں جو ہے کالا باغ ڈیم کے نام پر بہت سیاست کی جاتی ہے، اب پانی کی قلت کے نام پر وہ پالیٹکس کی جائے گی اور سیاست کی جائے گی، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس کو صورتحال سے بچنے کے لیے یہ حل کیا جائے، یہ حل کیا جائے۔ مگر یہ احتجاج ہونا ہے جو کہ آج آپ کے علم میں اناؤنس ہو چکا، اس سے پہلے اپنی طرف سے جو بھی ان کے ویژن میں ہے وزیر اعظم صاحب کے، انہوں نے وزیر داخلہ کو بھیجا، انہوں نے بات کی نہیں کی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اب یہ تو پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت سندھ کی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پانی کی تقسیم کے معاملے پہ احتجاج کریں گے۔ پشاور میں آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی سٹاف جو ہے احتجاج، اس سے پہلے اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے فیض آباد میں گزشتہ دنوں میں احتجاج ہوا، وہ بھی تنخواہوں کے حوالے سے اور آگے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ملک بھر میں عام آدمی اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ احتجاج کر رہا ہے، اور عام آدمی جو تنخواہ دار نہیں بھی ہے، جو اپنا بزنس کر رہا ہے چھوٹا موٹا یا اپنا کام کر رہا ہے یا مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی مہنگائی کا پہلے ہی رونا رو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ پہ اثر انداز ہو سکے گی، اور اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی ڈاکٹر ہمایوں صاحب کا مجھے اسلام آباد سے میسج آیا ہے، انہوں نے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا، اور انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے میسج میں کہ جناب 1350 روپے کلو جو ہے وہ بکرے کا گوشت مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے اور کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی ان کا ایک میسج تھا تو میں نے کہا یہ پڑھ کے سنا دیا جائے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جو فیض آباد میں احتجاج ہوا ہے نا نقی صاحب، وہ اسٹوڈنٹس نے کیا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھتے آن لائن رہ گئے، تو ہمارا امتحان بھی آن لائن لیا۔ یار یہ دیکھیں آن لائن امتحان جو ہے بھائی وہ بچے، میں آن لائن امتحان پر بہت بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں جو بچے لاہور، اسلام آباد اور بڑے شہروں میں رہتے ہیں ان کو تو آن لائن کی سہولت ٹھیک ہے، بعض جگہ پہ ایسی جگہیں ہیں جہاں ٹیلی فون موبائل فون کے سگنل نہیں آتے، جیسے میں بار بار کہتا رہا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کا اپنا حلقہ جو ہے میاں والی والا، وہاں آپ کسی کو فون کریں تو 2-2 گھنٹے فون نہیں ملتے کیونکہ سگنل نہیں وہاں آتے، تو وہاں یہ صورتحال ہے۔ تو آپ بتائیں آن لائن کلاسز، پہلے آن لائن کی جیسے پڑھائی کا بڑا متاثر ہوا، بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں جی آن لائن کلاسز ہونی چاہیے۔ بھائی بات یہ کہ آن لائن کلاسز، وہ ظاہر ہے اس پہ تو حکومت اسی وجہ سے تو وہ کر رہی ہے کہ آپ فزیکلی ایگزام دیں نا، یہ تو مطالبہ وہ اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے کیا کیا آن لائن کلاسز کہاں سے وہ مطلب بچے کریں۔ دیکھیں جو لاہور، کراچی، اسلام آباد وہاں تو ہو سکتا ہے، جو راجن پور میں بیٹھا ہوا ہے بچہ، جو ڈیرہ غازی خان میں بیٹھا ہوا ہے، بدین میں بیٹھا ہوا ہے، میاں والی میں بیٹھا ہوا ہے، لیا کے دور دراز علاقوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہاں سے، وہ کیسے ہوگا؟ اس کا نیٹ چلا جائے گا، بجلی چلی جائے گی، اور مسائل پیدا ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بھی اس پہ خیال رکھنا چاہیے، اور حکومت کا موقف ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ویسے نصاب جو ہے اس کو شارٹ کیا ہے حکومت نے، شارٹ کر کے دیا ہے اور بچوں کو کہا ہے کہ جی آپ پڑھیں،
ٹھیک ہے. شارٹ نصاب کر دیا ہے کہ جی پہلے سارا ہوتا تھا جو بھی کتابیں دی جاتی پورے سال کی, اب ظاہر ہے پورے سال کی کلاسز نہیں ہو سکیں, کرونا کی جیسے مجبوری تھی, بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. دوسرا مارکنگ ذرا تھوڑی سی جو ہے نا اتنی سخت نہیں ہونی چاہیے, بچوں کو تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے. یہ کر کے تو امتحان ہونا چاہیے, آن لائن کا نہیں ہونا چاہیے. آن لائن تو آپ بڑے شہروں والے تو ٹھیک ہیں, تو چھوٹے کہاں جائیں گے, ان کے لیے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہوا چلتی ہے جی گاؤں میں, یہاں شہروں میں ہوا چلتی ہے تو ٹرپ کار جاتے ہیں جناب, تو گاؤں میں اگر ایسا ٹرپ ہو جائے تو گاؤں میں والا بچہ کہاں سے دے گا آن لائن. بالکل ٹھیک ہے, لیکن دوسری جانب جو مطالبہ تنخواہ دار طبقہ کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے بجٹ آنے والا ہے. گزشتہ بجٹ میں بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, وہ یہ بات کر رہے ہیں بار بار, یہ یا یونیورسٹی سٹاف کر رہا ہے, یا اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا نرسز کا بھی احتجاج رہا, دیگر طبقات کا بھی. تو سوال یہ ہے کہ اس ملک میں ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے آج کی تاریخ میں. دیکھیں مہنگائی کے حساب سے تنخواہیں بڑھنی چاہیے, پینشن بھی بڑھنی چاہیے. مہنگائی بڑھ رہی تھی. اب ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں, بہت سارے ہمارے دوست ہیں, اور ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی تنخواہیں ہر بجٹ میں بہت زیادہ بڑھیں. جیسے زرداری صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی نے 150% تنخواہیں بڑھائیں, بہت خوش ہوئے ہیں لوگ. لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس حکومت, یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی ہماری 50% تنخواہ بڑھائیں تو حکومت بڑھا دے. حکومت میں اور بہت سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. ہم نے IMF سے پیسے لے کے بجٹ بنانا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں, وزیر شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں ان کی شرائط پہ ہم بجٹ نہیں بنائیں گے, ہم تو اپنے جو ریئلٹیز ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز. ہر وزیر خزانہ یہی کہتا ہے. کیا شوکت ترین صاحب نے یہ کبھی بتایا کہ جی یہ ہمارے پاس فریم ورک ہے اور اس فریم ورک کے تحت ہم آنے والے اگلے 2 سال میں IMF سے جان چھڑا لیں گے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہم ان سے پیسے لیں گے ان کی شرائط تو مانیں گے, کچھ سخت مانیں گے, کوئی نرم مانیں گے. تو پرابلم یہ ہے کہ عوام میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے اتنے پیسے کر دیے جائیں, اتنے پیسے کر دیے. سرکاری ملازم کہتے ہیں جی اتنی تنخواہیں بڑھا دیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, حکومت نے اپنا بجٹ دیکھنا ہے اور اس بجٹ میں تنخواہیں بڑھنی ہیں. چلیں وہ اس کے مطابق ہوگا. چلیں ہم نے عوام کی یہ بات کر لی, ٹائم بالکل اپنے اختتام کے قریب ہے ترین صاحب, لیکن جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ جو ہے وہ رہ گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں علی ظفر صاحب کی رپورٹ کیوں آپ واضح نہیں کرتے, وزیر اعظم تک ان کے خیال میں کہ پہنچ چکی ہوئی ہے, تو اس کو پبلک کریں, بڑا ٹائم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اچھا, مجھے ایک بہت ذمہ دار حکومتی منسٹر نے یہ بات بتائی ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف ایکشن ہونے والا ہے. اچھا جی, جہانگیر ترین صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے مطلب بتایا گیا سورسز نے کہ رپورٹ جو ہے وہ بڑی ٹھیک حق میں ہے, اور یہ ہے. ایسا نہیں ہونے والا. جہانگیر ترین اور کچھ اور حکومتی لوگ جو ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا. پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ اپنے لوگوں پر بالکل واضح کر دیا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ احتساب اور جس نے جو گڑبڑ کی ہے وہ ہوگا. تو یہ ہونے والا ہے. اور یہ آپ دیکھیے گا, وہ جو میں نے آپ کو عدالتوں والی بات بتائی ہے کہ اب نئی عدالتیں بننے والی ہیں, یہ سارے مقدمات اس میں ہوں گے. تو یہ سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں اور کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کب فیصلے آئیں گے, وہ فیصلے بھی جلدی آئیں گے. اور جہانگیر ترین صاحب کے بچنے کے اب چانسز بہت کم ہیں. کچھ بجٹ میں کیسے پاکستان میں دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں کوئی بھی بات رات کو طے ہوتی ہے, صبح چینج ہو جاتی ہے. رات کے اندھیرے میں بہت سارے فیصلے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہی ہیں. ماضی میں بھی اسحاق خان کے زمانے میں بھی, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا, فاروق لغاری خان کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا جب وہ پریزیڈنٹ تھے. پھر اس کے بعد آنے والے لوگوں میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ دن میں اور کچھ طے ہوتے تھے باتیں, اخبار نویسوں کو پتہ چلتا تھا, اگلے دن رات کو طے ہو جاتی تھی کہ یہ نہیں کرنی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو کہا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, وہ سب کو میرے خیال میں یہ لیں گے. اور بہت قریبی ان کے دوست جو ہیں وہ ان پر بھی ایکشن زد میں آنے والے ہیں. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا, اس پہ آئندہ دنوں میں بھی مزید گفتگو ہوتی رہے گی. ناظرین, اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.